क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम मकतूब निगारी या खतूत नवीसी के दूसरे हिस्से पर हैं और ये दूसरा हिस्सा है अल्लामा इकबाल का ख़त। और अल्लामा इकबाल का ख़त है वालिद गिरामी के नाम, शेख नूर मोहम्मद के नाम। बहुत सारे बेटों और बहुत सारी बेटियों के लिए ये चीज़ काबिल गौर है कि देखें अल्लामा इकबाल अपने वालिद साहब के साथ कैसा रवैया रखते थे, कैसी मोहब्बत से पेश आते थे। और वालिद साहब रहते हैं सियालकोट में, अल्लामा इकबाल रहते हैं लाहौर में, और ख़त से ज़ाहिर होता है कि अपने वालिद से कितनी मोहब्बत, अकीदत और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया जाता है। देखिए ज़रा, वालिद गिरामी यानी इकबाल के वालिद हैं, शेख नूर मोहम्मद नाम है और उनके नाम ख़त है। लाहौर से ये ख़त लिखा गया 3 जून 1920 को। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक बेटा अल्लामा इकबाल अपने बाप को ख़त लिखता है। देखिए ज़रा पुकारा किस तरह है, किबला और काबा, ऐ मेरे वालिद आप मेरे लिए इतने काबिल एहतराम हैं जितना किसी मुसलमान के लिए किबला और काबा मुहतरम होता है। आपका वाला नामा मिला, वाला नामा ख़त को ही कहते हैं, लेकिन जब बड़े का ख़त होगा तो फिर उसको नहीं कहेंगे कि आपका ख़त मिला। देखें उर्दू में कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है। अंग्रेज़ी में लेटर ही है सिर्फ, बड़ा छोटे को लिखे तब भी लेटर है, छोटा बड़े को लिखे तब भी लेटर है। यहाँ ऐसा नहीं है, बड़ा छोटे को लिखे ख़त है और उसको शफ़क़तनामा भी कह देता है। और बेटा अपने बाप को ख़त लिखे तो वाला नामा कहेगा। वाला नामा क्या होगा? अदब व एहतराम से भरपूर आपका ख़त मुझे मिला, वाला नामा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत अच्छी है और मुझे यकीन है अल्लाह ताला देर तक आपका साया हमारे सर पर रखेगा, यानी आप जिंदा रहेंगे। भाई साहब जो हैं, भाई साहब का नाम है शेख, आपको बताया था हमाद मैंने, शेख अता मोहम्मद। भाई साहब का नाम है शेख अता मोहम्मद। यहाँ पर मैंने शेख आफ्ताब अहमद लिखा है, शेख अता मोहम्मद या अता अहमद उनका नाम है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि अल्लामा इकबाल के ये भाई शेख अता मोहम्मद जो है ये एबटाबाद में भी रह चुके हैं, मिलिट्री अकाउंट्स में रह चुके हैं ये एबटाबाद में। खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात यह है कि अल्लामा इकबाल इनके पास एबटाबाद भी आ चुके हैं और इनके पास अल्लामा इकबाल आए हैं और अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर एक नज़्म भी लिखी है। नज़्म का नाम आपको अगर चाहिए होगा तो वो चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, मैं देखकर आपको नज़्म बता दूंगा कि वो कौन सी नज़्म है। यहाँ की पहाड़ियों के बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारी नज़्म लिखी है और ये नज़्म उन्होंने यहाँ पर लेडी गार्डन में बैठकर लिखी है, तो वो नज़्म आपको मैं बता दूंगा। तो भाई साहब ने, यानी उसी भाई का जिक्र है, इससे पहले किसी ख़त में आपके इंतज़ाम खुराक वगैरह के बारे में लिखा है कि आपके खाने पीने का तरीका कैसा है। ये तरीका अच्छा है। उन्होंने जो मुझे बताया है कि अब्बा जी कैसा खाना खाते हैं, तो ये तरीका ठीक है और इसी को दस्तूरुल अमल बनाना चाहिए, मुसलसल अमल करें। मैंने यूरोप के मशहूर हकीम की किताब में देखा है कि जो शख्स हर रोज़ दही की लस्सी पिया करे, खालिस दही से बनी हुई लस्सी, हर रोज़ 1 गिलास दही पिया करे, इसकी उम्र बढ़ती है, उम्र ज़्यादा होती है। वजह वो कहता है कि इंसान के जिस्म में ऐसे जरासीम हैं जो काते हयात हैं, हमारी ज़िंदगी को रोज़ कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे जरासीम हैं हमारे जिस्म में। लस्सी क्या करती है? अगर हम लस्सी पिए करेंगे तो ये जरासीम इस लस्सी के लिए बमंज़िला जहर के हैं, जहर की तरह है। जब हम लस्सी पिएंगे तो वो जरासीम जो ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, लस्सी उनके लिए जहर बन जाएगी, वो जरासीम ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। ये एक अंग्रेज़ हकीम ने कहा है। यही वजह है कि गांव के रहने वाले लोग शहरियों की निस्बतन तवीलुल उम्र होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले होते हैं। उन लोगों को, गांव के लोगों को दूध, दही, लस्सी मुयस्सर होता है, शहर के लोगों को नहीं होता। इसलिए वो तवीलुल उम्र भी होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं। अली बख्श इकबाल के मुलाजिम का नाम है, ने कल मुझे बताया कि इसकी चच्ची की लंबी उम्र हुई और आखिर उम्र में उसका गुजरान यानी गुजर बसर ज़्यादातर लस्सी पर थी। तुर्श लस्सी तो शायद आपके लिए मुफीद ना हो, खट्टी लस्सी अच्छी नहीं होगी, मुफीद नहीं होगी क्योंकि आपका गला खराब है। अलबत्ता मीठे दही की लस्सी अगर सुबह पी जाए तो शायद मुफीद हो। इसका तजर्बा भी करना चाहिए। अफसोस है कि कोई अच्छा मकान रहने को नहीं मिलता। वालिद साहब कहाँ रहते?
سیالکوٹ میں، اور اقبال کہاں رہتے؟ لاہور میں. لیکن اقبال کے پاس اچھا مکان رہنے کو نہیں ہے. موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں. ایسے مکانات ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جس میں جوان لوگ رہ سکتے ہیں، جیسے تیسری منزل کا مکان، اس میں بوڑھے لوگ نہیں جا سکتے. میرا جو مکان اس وقت ہے اس میں جوان لوگ تو آسائش سے رہ سکتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف ہے. ورنہ بڑی خواہش تھی، میرا دل تھا کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس بسر کیا کرتے. میں تو ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں ہوں، تو آپ میرے پاس رہا کرتے اور سال کا زیادہ حصہ آپ میرے پاس ہوتے. ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا. یہ دیکھیں ملاقات، قدم بوسی ملاقات کو ہی ہے. چھوٹا اپنے والد کو ملاقات کا کہے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ سے ملنے آؤں گا، اچھا نہیں لگتا. قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، آپ کے قدم چومنے کے لیے آؤں گا. ڈاکٹر عبداللطیف ڈینٹسٹ ہیں، انہوں نے آپ کے دانت بنائے تھے. اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈاک میں بھیج دیجئے گا، ڈاک کے ذریعے، پھر مرمت کروائے جائیں گے، درست کروا دیں گے. اگر وہ قابل مرمت بھی نہ ہوں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو لکھیے ڈاکٹر صاحب کو، یعنی ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا آپ کے پاس، اور والد صاحب سیالکوٹ رہتے ہیں، کہ وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دے. باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں. ذرا آپ دیکھیں 100 سال پہلے گھر کے لوگوں کا ذکر کیسے کیا جاتا تھا. آداب لکھواتی ہیں، ایسے مراد عورتیں ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ علامہ اقبال جن کی 2 بیویاں تھیں کہ میری دونوں بیویاں آپ کو سلام لکھواتی ہیں. گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں، بس یہ کہا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 بیویاں تھیں. یہ ایک اچھا MCQ ہے، آپ کے پاس آئے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، خط کا یہ جو پہلا حصہ آپ نے پڑھا، یہ تو صحت کے بارے میں پوچھا اور دعا سلام دی اور حال احوال پوچھا. خط کا دوسرا حصہ بہت زیادہ علمی ہے، اور آپ اس سے ایک تو اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر اقبال تو خود تھے ہی علمی شخصیت، لیکن ان کے والد بھی کس قدر علمی شخصیت تھے کہ اقبال ان کے ساتھ یہ علمی موضوع پر بحث کر سکتے ہیں. دیکھیے ذرا، روحانی کیفیات. روحانی کیفیات کو مشکل نہ لیجیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوگوں نے اس کو بڑا مشکل بنا لیا. روحانی کیفیت ہے حقیقی اسلامی زندگی. حقیقی اسلامی زندگی صرف عبادت نہیں ہے. حقیقی اسلامی زندگی سے مراد ہے غریبوں سے محبت کرنا، بڑے چھوٹوں کا ادب احترام کرنا، دوسروں کو عزت دینا، کسی کو بے جا تنگ نہ کرنا. حقیقی مومن وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ حقیقی مومن ہے. یہ روحانی کیفیت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روحانی کیفیت عبادات کا نام ہے، راتوں کو اٹھ کر تسبیحات پڑھنے کا نام ہے، یا راتوں کو جگراتے کر کے تہجد ادا کرنے کا نام روحانی کیفیت ہے. صرف یہ روحانی کیفیت نہیں ہے. اپنے عمل میں اخلاص، اپنے عمل میں نیکی، اپنے عمل میں ہمدردی، بھائی چارہ، اپنے پرائے سے محبت سے پیش آنا، یہ روحانی کیفیت ہے. اب ذرا دیکھیے، اقبال کہتے ہیں روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون مدد کیسے لے سکتے ہیں آپ. آج کوئی کہتا ہے کہ روحانی کیفیت کیسے آئے گی، تو روحانی کیفیت کے لیے مدد ملے گی. کتنا آسان نسخہ بتایا، کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط. اقبال کتنے بڑے اسکالر ہیں. کم کھانا، کم کھانے سے روحانی کیفیت پیدا ہوگی. اس کی مثال رمضان ہے. آپ دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نا، جب روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ کا عبادت کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو غریب کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. ایک روزے کی وجہ سے آپ کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کھانا پینا بہت بڑی اہم چیز ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں. جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو اب کسی غریب کی بھوک کی کیا فکر ہوگی، اب نماز کے لیے جاگتے ہوئے تکلیف ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نمبر 1، کم کھاتے تھے. اکثر ایسا ہوتا کہ 1/3 بھوک رہ جاتی تھی، یعنی پیٹ خالی چھوڑتے تھے. آپ کی 3 چپاتیوں سے اگر بھوک مٹتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھا لیتے تھے، 1 کی جگہ خالی چھوڑتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پھر دیکھیں کتنی روحانی کیفیت تھی. اسلام سے محبت کتنی زیادہ تھی، غریبوں سے محبت کتنی زیادہ تھی.
میں خود اقبال اپنا کہہ رہے ہیں، اپنی زندگی کم از کم کھانا میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں، پینے کے متعلق اسی طریق پر ڈھال رہا ہوں. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا میں نے. دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہو چکی ہے. نگاہ تنگ ہونا، دل تنگ ہونا، علم کم ہونا، عمل کم ہونا، اخلاق نہ ہونا، یہ ہوتا ہے دل تنگ ہونا. بہت تنگ ہو گئی ہے. ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. جانوروں کا کام کیا ہے دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، صبح اٹھنا، رات سو جانا، دن کو کھانا پینا، بس یہی. آپ دیکھیں میرے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بس یہی تو معمولات رہ گئے. کھانا پینا، سونا جاگنا. ہمارے منہ سے کوئی اچھا کلمہ نہیں نکلتا، ہمارے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا ہے. جب ہم کھانا پینا اور سونا جاگنا ہی کریں گے تو پھر اقبال نے ٹھیک کہا نا، بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اسی وجہ سے مولانا روم ایک بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کر، یعنی میں نے بڑا سرچ کیا، ڈھونڈا، چراغ لینے کا یہ مطلب ہے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے. انسان سے مراد کیسا؟ جس کے اخلاق اچھے ہو، جس میں نیکی ہو، جس میں ہمدردی ہو. اخلاق نظر آئے مگر انسان نظر آئے مگر نظر نہ آیا. اور موجودہ زمانہ، اقبال کہتے ہیں، اقبال اپنے زمانے کے رو رہے، اور میں تو کہتا ہوں 100 سال پہلے اقبال کے دور میں تو حالات بڑے اچھے تھے. میں تو اپنے زمانے کو رو رہا ہوں. موجودہ زمانہ 2021 جنوری، موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے حقیقی اسلامی زندگی، غریبوں سے ہمدردی، بڑے چھوٹے کی تمیز ہونا، والدین کا ادب احترام کرنا، خود غرضی نہ کرنا، روحانیت کے اعتبار سے آج کا زمانہ بالکل تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی واسطے کہتے یہی نتیجہ ہوا. سب سے پہلے کیا چیز میں تھی؟ روحانیت سے کہتے روحانیت کی کمی. یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے. روحانیت کی کمی کے نقصانات، پہلی چیز اخلاص ختم ہو جاتا ہے. لوگوں کا عمل باقی رہتا ہے، نیک عمل رہتا ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا، دکھاوا ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے. آپ اپنے نیک عمل کو دکھاوے کی وجہ سے، بناوٹ کی وجہ سے خراب کیوں کر دیتے ہیں؟ مسجد میں آپ گھڑی کے سیل ڈلواتے ہیں تو اس نیت سے ڈلوائیں کہ لوگ دیکھ کر نماز پڑھیں گے اور بر وقت نماز کے لیے آئیں گے. اذان اس کو دیکھ کر ہوگی، کتنا ثواب ہوگا. آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجی صاحب کتنے اچھے ہیں، دیکھو سیل ڈلوا رہے ہیں. یہ نیت آپ نے، اس نیت سے جب سیل ڈلوائے تو کیا ہوا؟ آپ کا سارا ثواب ضائع ہو گیا. سیلوں پر وہی 25 30 50 روپے دونوں صورتوں میں لگنے ہیں. آپ کی اچھی نیت ہو تب بھی لگنے ہیں، آپ کی بری نیت ہو تب بھی لگنے ہیں. کار خیر کرتے وقت اپنے آپ کو بہت پردے میں رکھیں، بہت چھپا کر رکھیں. اخلاص نہیں رہا. دوسری چیز، محبت ختم ہو گئی. لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، شفقت سے پیش نہیں آتے، دل سے محبت نہیں کرتے. غم و غصہ، ناراضگی، خفگی، بدمزگی، یہ روحانیت کی کمی سے ہے. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ سمجھے، مروت کو سمجھیے گا. مروت کہتے ہیں لحاظ کو. لحاظ کہتے ہیں دو افراد کے درمیان کے تعلق. باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے. بیٹا باپ کا کرے گا، باپ بیٹے کا کرے. استاد اور شاگرد کے درمیان لحاظ ہے. دو رشتہ داروں کے درمیان مروت ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرے. لحاظ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. لحاظ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے فرائض ادا کریں. اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو پہچان لیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کا استاد ہوں، آپ کا حق ہے میں آپ کو پڑھاؤں، یہ میرا فرض ہے، میں اس کو نبھا رہا ہوں. آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ پڑھیں، آپ اس کو نبھائیں. یہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ کر رہے ہیں. لحاظ کریں. اور ایک اور چیز ہے، مروت ہو گیا یکجہتی. یکجہتی اتحاد اور اتفاق نہیں رہا، مل جل کر رہنا نہیں رہا. یکجہتی قربانی مانگتی ہے. آج کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. جس نے پیٹ بھر لیا اس نے قربانی کیسے دینی ہوگی؟ اس لیے قربانی ضروری ہے. کا نام و نشان نہیں رہا. آگے دیکھیں، آدمی کا خون پینے والا ہو گیا. انسان کا دشمن ہے اور قوم کی دشمن ہے. یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے،
لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ صنعت تضاد کی مثال آپ کو میں نے دے دی۔ تضاد، یہ دیکھیں تاریکی اور سفیدی۔ تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں، یہ دور تاریکی کا دور ہے، جہالت ہے۔ تاریکی سے مراد جہالت ہے، تاریکی سے مراد ظلم، بربریت، ناانصافی، بد اخلاقی، تاریکی یہ ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ ہوا نا، تاریکی رات ہوتی ہے، رات تاریک ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے، تو اس کا خاتمہ ہوگا یقیناً، ایک دن سویرا ہوگا۔ کیا عجب، اللہ سے دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنا فضل کریں اور بنین و انسانوں پر پھر ایک دفعہ نور محمدی عطا کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یعنی اسلام دوبارہ ہو جائے۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ پیغمبر مراد نہیں ہے، پیغمبروں کے بعد بڑی شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے، مذہبی اسکالرز، کوئی لیڈر، کوئی آقا جو سب لوگوں میں محبت اخلاص کا سبق پھیلائے، جیسے ہماری بڑی شخصیت مولانا طارق جمیل ہیں جو اپنے لیکچرز کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو بڑی شخصیت کے بغیر اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ زیادہ کیا عرض کروں اور کیا لکھوں، خدا کا فضل ہے غلام رسول بیمار ہے، اقبال کے ایک دوست ہے، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور جگہ کا نام ہے، غلام رسول وہاں رہتے ہیں، تار دیا تھا، ڈاک کی ایک قسم ہے، مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں۔ والسلام، محمد اقبال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر کسی دن حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔